वालेकुम। मेरे लतीफ़ भाई कैसे हैं सर? तबीयत ठीक है? तो सर फिर सेशन शुरू करें जनाब। जी, मसीह में सब ग्रुप दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। तो टाइम हो चुका है, अगर मीर लतीफ़ साहब ऑनलाइन हैं तो प्लीज़ हमें जो है ना वो रिस्पॉन्स दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे लतीफ़ भाई कैसे हैं सर? तबीयत ठीक है? तो सर फिर सेशन शुरू करें जनाब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब जरूर करें, लेकिन पहले बता दें मौजू क्या है आज का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज इस्तकबाल करते हैं हमारे मसीही मेंबर मोहतरम आसिफ पीटर मसीह साहब का और अहमदीज मुस्लिम मेंबर मोहतरम मीर लतीफ साहब का। आज ये दोनों अशखास गुफ्तगू करेंगे। मोहतरम पीटर मसीह साहब के कुछ सवाल हैं जो मैं उनकी ऑडियो में ही पेश कर देता हूं, तो उम्मीद है कि मीर लतीफ साहब मोहतरम जवाब देंगे और इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर और भी सवाल होंगे मोहतरम पीटर मसीह साहब के तो वो भी कर लेंगे और एक एक टॉपिक एक एक बार में लेते रहें। एक सेशन इंशाल्लाह हम अगला कभी मीर लतीफ साहब मोहतरम को भी देंगे जब वो भी सवाल कर पाएंगे। तो वेलकम टू बोथ डियर मेंबर्स एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं जनाब? मीर लतीफ़ साहब तबीयत ठीक है सर? सर पूछना ये था कि वो आपने जो मेरे साथ बात का सिलसिला कलामी जो आपका और हमारा मुनक़ता हुआ था, वो सिलसिला ये था कि अल्लाह ताला जो है ना वो मुसलमानों के गुनाह जो है वो यहूदियों और क्रिश्चियनों पर डाल देंगे। मैंने आपको एक जो है ना वो हदीस भी दी थी और कुरान मजीद की आयत भी दी थी मिलती जुलती, ठीक है? तो आपने जो है ना वो फिर मुझे चैलेंज किया था कि जी मैं आप मेरे साथ अलग से बात रख ले। तो जनाब अगर आपके पास अभी टाइम है तो मैं 9 बजे तक सर अभी फारिग हूँ, 9 बजे तक मैं बात कर सकता हूँ। तो आइए सर मैं दोबारा सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। जी मोहतरम मीर लतीफ साहब, ये मैंने ऑडियो लगा दी है मोहतरम पास्टर साहब की, पीटर मसीह साहब की, तो ये भी आप सुन लीजिए और यही सवाल सुन लीजिए। सबसे पहले आप इसका जवाब दे दें ताकि बातचीत आगे बढ़े। और मोहतरम पीटर मसीह साहब जो भी उनके सवाल होंगे बेसिकली इसी टॉपिक पे रखेंगे हम कंसर्न, बट जो भी वो सवाल करना चाहेंगे बाद में वो भी करेंगे इसी टॉपिक रिलेटेड। और आप एक एक सवाल का जवाब दें सर, और सवाल जवाब के पैटर्न से हम ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। मोहतरम पीटर मसीह साहब ने ये कुरान शरीफ की आयत कैद लगाई है सूरह अंकबूत, और ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और लोगों के बोझ भी, और जो बहुतान ये बांधते रहते रहे कयामत के दिन उनकी उनसे जरूर पुरसिश होगी। हाँ, वो जरूर अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ बहुत से दूसरे बोझ भी, और कयामत के रोज यकीनन उनसे इन अफ्तरा परवाजियों की बाज पुरस होगी जो वो करते रहे हैं। लतीफ़ साहब मैंने ये एक कुरान मजीद की 29-13 की आयत मुबारक भी रखती है और नीचे हदीस मुबारक भी रखती है, ठीक है जी, जिसमें लिखा है कि जो अल्लाह ताला है वो मुस्लिम्स के जो गुनाह है वो यहूदियों और जियोस पर या काफरों पर जो है ना वो डाल देंगे। जरा इसको क्लियर कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी सर। मोहतरम पीटर साहब, पहली बात तो ये है कि ये मुनासिब नहीं होता कि कुरान करीम या बाइबल की कोई इबारत हो उसमें अपनी तरफ से कुछ शामिल करके तो उसको सवाल बना लिया जाए। आपने फरमाया है कि कुरान करीम में लिखा है कि मुसलमानों के बोझ जो हैं वो ईसाइयों और यहूदियों पर डाल दिए जाएंगे। ये मोहतरम कहाँ लिखा हुआ है, जरा उसका हवाला लगाएंगे। ये अल्फाज आपने दिखाने हैं कि मुसलमानों के बोझ। मीर लतीफ़ साहब ये नीचे हदीस इंग्लिश में लिखी हुई है, आप वहाँ साफ साफ लिखा है मुस्लिम्स। अगर आप कहें तो मैं जरा थोड़ा उसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है जी। देखिए ये मैंने जूम करके मुस्लिम्स लफ्ज निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं यही हदीस दोबारा पूरी लगाता हूँ सर।
محترم پہلے قرآن کی آپ نے قرآن کا حوالہ دیا ہے، پہلے قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث تو بعد میں دیکھ لیں گے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے بوجھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے گناہوں کے بوجھ جو ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں پر ڈال دیے جائیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا؟ پلیز سر پلیز، یہ اس طرح کی کج بحثی نہیں سر، پلیز ایسے نہیں چلے گا۔ مسلم لکھا ہے، حدیث شریف میں لکھا ہے، آپ کلیئر کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ایک لفظ پہ اٹکے رہنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، پلیز اس کو ذرا کلیئر کیجئے گا، بڑی مہربانی سر۔ میں نے تو ابھی اور بھی احادیثیں دینی ہے، پھر قرآن مجید کے حوالے بھی دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ نحل کی 25 آیت دینی ہے، پھر 16-25 دینی ہے میں نے۔ سر اب اتنی جلدی گھبرا گئے؟ محترم آپ کو پتا ہے کہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث جو قرآنی تعلیم کے خلاف ہو ان کو ہم رد کرتے ہیں، اور ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ احادیث کی کتابوں میں ایسی حدیث بھی موجود ہیں جو کہ من گھڑت ہیں۔ جیسے آپ کو بھی اعتراف ہے کہ انجیلیں 4 دن کو آپ مانتے ہیں، ان کے علاوہ بھی انجیلیں ہیں جو آپ کے نزدیک من گھڑت ہیں، تو کیا ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس کا جواب دیں گے؟ سر یہ آپ بیچ میں انجیلوں کو لا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ دوسرے کو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں تو وہ آپ بہانہ لگا کے آپ اس طرح بچ جائیں گے سر؟ ایسے نہیں کلیئر ہو رہا تو چھوڑ دیجئے گا، ابھی سے چھوڑ دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کلیئر نہیں کرنا تو نہ کیجئے گا۔ نہیں ماننے کا کیا بہانہ ہوا؟ نہیں ماننا تو پھر ذرا آپ تصویر کو حلال سمجھتے ہیں، قرآن مجید سے دکھا دیجئے گا، پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے والدین کا نام دکھا دیجئے گا، مانتے ہیں؟ احادیث سے ملے ہے نا آپ کو، نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو احادیث سے ملا ہے نا، تو دکھا دیجئے گا۔ پھر ان کو کیوں مانتے ہیں سر؟ وہ تو بہت ساری احادیث جب ٹکراتی ہیں آپ ان کو مانتے ہیں، ان کے ماننے کی وجہ بتائیے۔ جتنی مرضی حدیثیں دیں، لیکن جو ہمارا ایک معیار ہے، اگر اس معیار پر پورا نہیں اترتی کوئی حدیث تو ہم اس کو رد کرتے ہیں اور کریں گے۔ میں نے مثال آپ کی دے دی ہے، کوئی ایسی انجیل جو جن انجیلوں 4 کو آپ مانتے ہیں اس کے خلاف اس میں تعلیم ہوگی تو آپ رد نہیں کریں گے اس کو؟ بتائیں مجھے۔ جو اصول اپنے لیے ہے، حضرت یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جس پیمانہ سے تم ناپو گے اسی پیمانہ سے تمہارے لیے ناپا جائے گا، جس باٹ سے تم تولو گے اسی باٹ سے جس باٹ سے تول کے تم دو گے اسی باٹ سے تول کے تمہیں لینا بھی پڑے گا۔ تو اصول ایک ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں اپنے لیے اصول کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہے کہ ایک وقت میں ایک آڈیو کریں، جب اس کا جواب ہو جائے تو پھر اس کے یہ جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ 4-5 آڈیو کر دیں اور پہلی جو میرا سوال ہے اس کا جواب ہی نہ بھی آیا ہو۔ چلو ایک وقت میں ایک آڈیو کرتا ہوں۔ آپ تصویر کو حرام مانتے ہیں؟ ثابت کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ کے نزدیک بعض انجیلیں بناوٹی ہیں، جھوٹی ہیں، اسی طرح ہمارے نزدیک بھی بعض احادیث جو ہیں بناوٹی ہیں، جھوٹی ہیں، اور اس کا معیار ہمارے نزدیک قرآن کریم ہے۔ اور یہ معیار میں نے مقرر نہیں کیا یا کسی زید بکر نے مقرر نہیں کیا، خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا ہے کہ میری احادیث کو قرآن پر پرکھیں، اگر قرآن کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دیں۔ ارے محترم، میں نے اسلام سے کے اندر سوال کیا، آپ بائبل کو بار بار بیچ میں لا رہے ہیں یار، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ آپ اپنی صفائی دیجئے گا، جب آپ بائبل پہ سوال کریں گے تو میں اپنی بائبل سے جواب دوں گا نا یار۔ جس طرح بائبل کا یہ ہوتا ہے، جس طرح بائبل کا یہ ہوتا ہے، جس طرح اس بندے نے قتل کیا تھا میں نے بھی قتل کر دیا، اس کو معاف کر دیا، مجھے بھی معاف کر دو، یہ کیا جواب ہے بھائی؟ ہاں جی محترم، حلال سمجھتے ہیں اور قرآن کریم سے ہی اس کی جو ہے وہ ہم لیتے ہیں دلیل بھی۔ دیکھیں قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق لکھا ہے کہ انہیں جب وہ بنایا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں ہیکل، تو اس میں تصویریں بنائیں، تو ہر قسم کی تفسیر جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ ساری دنیا جو ہے نوٹوں کے بنڈل لیے پھرتی ہے جیبوں میں،
تو کیا وہ حرام چیزیں جیبوں میں لیے پھرتے ہیں؟ کوئی نوٹ ایسا نہیں جس پر تصویر نہ ہو. شاید دنیا کی کوئی کرنسی ایسی ہو جس پر کسی نہ کسی کی تصویر نہ ہو. اب بیچ میں تصویر کا، اچھا اس وقت کیمرے تھے؟ آپ یہ بتائیے گا، اس وقت کیمرے تھے؟ آپ پھر اگر وہ تصویریں بناتے ہیں تو پھر آپ مساجد کے اندر وہ تصویریں کیوں نہیں لگاتے سر؟ بتائیے ذرا. اب بیچ میں تصویر کا، اچھا اس وقت کیمرے تھے؟ آپ یہ بتائیے گا، اس وقت کیمرے تھے؟ آپ پھر اگر وہ تصویریں بناتے ہیں تو پھر آپ مساجد کے اندر وہ تصویریں کیوں نہیں لگاتے سر؟ بتائیے ذرا. محترم یار دیکھیے، یہ آپ جو جعلی جو اپنے ساتھیوں کی طرح یہ اس طرح کی حرکت مت کیجیے گا. دوبارہ ریکارڈنگ مت لگائیے گا، اپنا جواب دیجیے گا. آپ نے ایک بھی بات اس آیت مبارکہ کے اوپر نہیں کری. کیجیے. جی محترم آصف پیٹر صاحب، میں نے آپ کی یہ آڈیو لگا دی ہے، اس میں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم میں بھی یہ تعلیم ہے اور حدیث میں بھی یہ تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہ عیسائیوں اور یہودیوں پر ڈال دے گا. تو آپ، پہلا میرا سوال یہ ہے، میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ پہلے قرآن کریم سے بتائیں کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے گناہ یہودیوں اور عیسائیوں پر ڈال دیے جائیں گے. او بھائی میں نے کلیئر کر کے بتا دیا یار. آپ یار کیا میں آپ کو بولوں؟ او بھائی سوال کا آپ نے جواب دینا ہے یا اسی طرح وہ کیا پیچھے کی طرف بھاگنا ہے؟ بھائی آپ نے اس آیت مبارکہ پہ ایک بھی بات نہیں کری. بات کرو یار. ابھی میرے 2 حوالے اور بھی پڑے ہوئے ہیں، 3-4 احادیث اور بھی پڑی ہوئی ہیں. ہم کاجب ایسی خود کر رہے ہیں، الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں. آپ نے ایک بات کی ہے، میں نے اس کا ثبوت مانگا ہے آپ سے، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اب آپ جو دعویٰ کریں اس کی دلیل بھی نہ مانگیں تو پھر فائدہ کیا بات کرنے کا؟ مجھے یہ بتائیں. آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے گناہ جو ہیں وہ مسلمانوں پر ڈال دیے جائیں گے. یہ بتائیں مجھے کس آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ اب اس کا ثبوت بھی آپ نہیں دے رہے تو مجھے کہہ رہے ہیں جی کاج بیسی کر رہا ہوں، حالانکہ کاج بیسی آپ خود کر رہے ہیں. اب میں آپ کے ثبوت بھی نہ مانگوں جو آپ کہہ رہے ہیں تو کیا کروں پھر؟ کیسے پتا چلے گا کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں؟ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ تصویریں مساجد کے اندر کیوں نہیں لگاتے؟ پھر اگر وہ حلال ہے تو لگائیے. جو مجسمے بزرگ سلیمان لگاتے تھے، بناتے تھے، اس قسم کے مجسمے بنا کے آپ بھی لگائیے. کیوں نہیں لگاتے ہو؟ ہم کلیئر کر کے بتا دیا. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے گناہ، مسلمانوں کے گناہ جو ہے وہ عیسائیوں اور یہودیوں پر ڈال دے گا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ نے کلیئر بتا دیا؟ خود ہی آیتیں بنا کے، خود ہی اس کی تفسیریں کر کے اور خود ہی اپنا سوال پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. تو ہم تو اس بات کا جواب دینے کے ذمہ دار ہیں جو قرآن میں لکھا ہوا ہو. اچھا آپ نے وہ حدیث مبارکہ نہیں پڑھی کیا؟ اس میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ اب جیوز اور کرسچن بھی کلیئر کر کے بتاؤں. میں اس حدیث کی روشنی میں ذرا اس کی ذرا تفسیر پڑھیے گا جا کے. اس کے اندر عنکبوت کا ذکر ہے اور آپ اس کے اوپر بحث کرنے کی بجائے کج بحثی میں پڑے ہوئے ہیں. ایک عالم کو، آپ عالم، میں آپ کو مانتا ہوں، میں پاسٹر نہیں ہوں، میں ایک نارمل آدمی ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں. یہ اس طرح کی کج بحثی ایک عالم کے لیے جو ہے نا وہ نہیں ہے، زیب نہیں دیتی. سر پلیز اس حدیث آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کے بارے میں بات شروع کیجیے. اس کا بات سنیں، اس کا کیا تعلق ہے اس سوال سے جو میں نے پوچھا ہے؟ بتائیں مجھے. وہ اس لیے نہیں لگاتے کہ مسجد جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہوتی ہے، وہاں فل کنسنٹریشن جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے.
نہ صرف تصویریں لگاتے، بے شمار چیزیں ہیں جو مسجد میں منع ہیں. تو اس کی وجہ سے جو عبادت ہے اس میں خلل پڑتا ہے. اگر تصویریں سامنے لگائی جائے تو جو توجہ ہے وہ بدل جاتی ہے. تو یہ وجہ ہے اس کے نہ لگانے کی. اور کوئی یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شاید اس تصویر کو سجدہ کر رہے ہیں، ورنہ عبادت کے علاوہ دوسرے اوقات میں تصویریں وہاں رکھنا منع نہیں ہے. جو مساجد ہیں ان میں تو ٹی وی لگے ہوئے ہیں اور ہم خطبہ سنتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، تو اس میں تصویر نہیں آتی. کہاں منع ہے مجھے بتائیں. تو اللہ تعالیٰ تو پرافٹ کے ہاتھوں مجسموں کو توڑوا رہے ہیں، بزرگ سلیمان سے بنوا رہے ہیں، تو توڑوانے کا کیا مقصد ہوا سر؟ چلو آپ قرآن مجید سے ٹی وی کو حلال ثابت کر دیجیے گا. جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا ثبوت اگر آپ کے پاس ہے تو دیں، نہیں ہے تو آپ کہیں جی میں نے غلط بات کی ہے، میں نے ایک جھوٹی بات منسوب کی ہے قرآن کی طرف. میں حدیث کی تو فی الحال بات ہی نہیں کر رہا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے قرآن کا بھی ساتھ ذکر کیا ہے. قرآن میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ صرف قرآن میں ہی فرماتا ہے. حدیث تو اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وسلم کا یہ فرمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا ہے، تو تب. ورنہ جب یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے مراد قرآن ہی ہوتی ہے. تو بتائیں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہ یہودیوں اور عیسائیوں پر ڈال دے گا؟ یہ ذرا پلیز بتا دیں. بس جو چیز پوچھی جاتی ہے، آپ نے ایک سوال کیا ہے اور آپ نے ایک دعویٰ کیا، اس کا ثبوت بھی نہ آپ سے مانگا جائے. الٹا دوسروں کو کہہ رہے ہیں جی کج بیسی کر رہے ہیں، حالانکہ کج بیسی خود کر رہے ہیں. اچھا، تو آپ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیں کہ قرآن مجید کو مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور بھی اس طرح تعظیم دیتا ہے. یہ کن کے لیے اترا ہے؟ مسلمانوں کے لیے اترا ہے نا. تو یہ میسج کن کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے. آپ اس بات سے انکار کر دیں، پھر منع کر دیں سب کے سامنے کہ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، فلاں کے لیے فلاں کے لیے. ذرا مجھے یہ بتا دیجیے گا ذرا پلیز. پہلی بات ہے اس کا تو پہلے فیصلہ کر لیں. اس کا مطلب ہے آپ نے ایک جھوٹی بات کی ہے، غلط بیانی کی ہے، اور اس کو چھپانے کے لیے آپ گفتگو کا رخ جو ہے وہ موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے جو بات آپ نے دعویٰ کیا، یہاں تو کہیں کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں. اگر دعویٰ کیا ہے تو اس کا ثبوت مانگنا بھی جرم ہے کوئی. آپ ایک جھوٹی بات منسوب کریں قرآن کی طرف اور آپ سے کوئی پوچھے بھی نہ کہ بھائی یہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے. سچ اسی وقت ثابت ہوگا جب آپ قرآن کریم سے وہ الفاظ دکھائیں گے. تو محترم آپ کے پاس جواب مجھے لگتا ہے نہیں ہے. آپ نے اسی طرح بات کو اٹکانا ہے، بات آگے کیوں نہیں چلا رہے آپ؟ ٹھیک ہے، آپ انکار کر دیں کہ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کی ہدایت نہیں کرتا، کسی اور کی کرتا ہے. بتائیے ذرا. یہ مت کہنا کہ جی وہ دوسروں کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، جب دوسرے اس کو مانتے نہیں ہے تو نہیں ہے. اپنا محترم جو ہیں آرگنائزر امیر صاحب، یہ گفتگو آگے اسی صورت میں بڑھ سکتی ہے جب یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس کا ثبوت دیں. اللہ خیر صلاح. اس کے علاوہ میں ان سے بالکل کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ گفتگو کی بنیاد سچائی پر ہونی چاہیے. اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر قرآن کی طرف منسوب کرنا جو ہے یہ تو بڑی کبھی حرکت ہے. یعنی جو بات قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے. یا تو ثبوت دیں یا پھر بات یہیں ختم ہو جائے گی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جب بات ہی جھوٹ ہے تو میں اس کا جواب کیا دوں؟ اب ایک بات جھوٹی منسوب کریں قرآن کی طرف اور مجھے کہیں جی جواب اس کا دیں. میں اس کا جواب کیسے دے سکتا ہوں جبکہ وہ بات قرآن میں ہے ہی نہیں؟ میری ذمہ داری کیسے ہے؟ جواب ہوتا ہے ایسی باتوں کا جو کہ حقیقتاً قرآن میں لکھی ہوئی ہوں، اس کے ہم پابند ہیں جواب دینے کے. جو بات قرآن میں ہے ہی نہیں
اور آپ خام خواہ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں قرآن کی طرف، یا تو اس کا ثبوت پیش کریں. خام خواہ بات کو طول دے رہے ہیں آپ، میں ثبوت مانگ رہا ہوں، آپ نے ایک دعویٰ کیا، اس کا ثبوت دے دیں، ورنہ بات ختم. جھوٹی باتوں کا جواب نہیں دیا جاتا، اس کے متعلق صرف یہی کیا جاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے غلط بیانی کی ہے، قرآن پر بہتان باندھا ہے. چلو جی، میر لطیف صاحب کو بھاگنے کا راستہ مل گیا. بہرحال میں ان کے لیے کچھ سوال اور چھوڑتا ہوں اور احادیث بھی اور دیتا ہوں. پلیز مجھے تھوڑی دیر کے لیے ایڈمن شپ میں رہنے دیجیے گا، میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بھاگ گئے ہیں، تو اب میں ان کو کہتا ہوں یہ بھاگ گئے ہیں، تو اس لیے مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجیے گا پلیز. جھوٹی ہے تو آپ سچی بنا دیں نا، آپ سچی کر کے ثابت کر دیں. آپ کے پاس راستہ ہے صرف بھاگنے کا، وہ بھاگ جائیے گا. اب میں کہتا ہوں آپ بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بات اور سوالات کمپلیٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے پہلے یہ جواب دیا تھا جی کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ہدایت، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ سورہ عنکبوت 13 سے اوپر کی 12 آیت پڑھیے گا، اس میں کیا لکھا ہے. میں وہ آیت بھی یہاں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں اس میں بھی، آپ تو نہیں کریں گے، میں اکیلا ہی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور کچھ حدیث مبارکہ بھی اس کے حوالے سے میں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. محترم آصف پیٹر مسیح صاحب، محترم میر لطیف صاحب، السلام علیکم. اصل میں جو پیٹر مسیح صاحب نے اسکین لگایا ہے یا پیراگراف کہہ لیجئے، تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اس میں مسلمان ورڈ نہیں ہے. حدیثوں سے یہ پروف بھی کر رہے ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے مسلم قوم کی کہ کسی حدیث کو یہ لوگ بڈھی بتاتے ہیں، کسی کو زبان آئی کریکٹڈ مطلب کچھ ضعیف وغیرہ ورڈ یوز کرتے ہیں اور کچھ صحیح. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ حسب مخالف کا اعتراض رہ جاتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو اپنی سپورٹ چاہیے تو حدیثیں صحیح ہو جاتی ہیں، اور اگر ادر کوئی ممبر اٹھاتا ہے تو وہ ضعیف ہو جاتی ہیں. تو محترم میر لطیف صاحب، کیونکہ ایک ٹاپک ایک ٹائم میں بیسٹ ہوتا ہے، تو آپ بتا دیجئے کہ قرآن شریف کی اس آیت میں جو پیٹر مسیح صاحب نے پیش کی ہے، آخر کن لوگوں کی بات ہے، کون لوگ اپنے بوجھ کس پہ لگا رہے ہیں، یہ آپ سمجھا دیجئے ایز اے مسلم ممبر سر. تھینک یو. باقی سوال بعد میں کریں، پہلے اس کا تو ثبوت دیں جو آپ نے دعویٰ کیا. اگر اسی طرح آپ نے جھوٹ بولنے ہیں تو پھر گفتگو کا کیا فائدہ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسیحی مذہب جو ہے وہ اجازت دیتا ہے جھوٹ بولنے کی؟ بتائیں مجھے، کیا خدا کے کلام میں اپنی طرف سے کچھ شامل کر لینا اس کی اجازت دیتا ہے؟ بائبل اجازت دیتی ہے؟ یسوع مسیح اجازت دیتے ہیں؟ بتائیں مجھے. کیا مسیحی مذہب کی یہی تعلیم ہے کہ کوئی جھوٹی بات منسوب کریں قرآن کی طرف اور پوچھیں جی اس کا کیا جواب ہے؟ جو چیز میں اس کا یہی جواب دوں گا کہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ قرآن میں ہے ہی نہیں. اس کے بعد میں کیا جواب دوں آپ کو؟ کہ محترم، ہم خود فیصلہ نہیں کرتے کوئی حدیث غلط ہے، صحیح ہے، جھوٹ ہے یا صحیح ہے. ہمارے پاس ایک معیار ہے، اور معیار اس ہستی کا ہے جس ہستی کے قول کو بطور حدیث پیش کیا جاتا ہے. وہ معیار بھی ہم نے خود نہیں بنایا ہوا، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے. تو پھر پہلے تو قرآن سے بتائیں نا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو اگر نہیں تو کم از کم یہ تو اعتراف کریں کہ قرآن میں یہ لکھا نہیں، میں نے اپنی طرف سے جوڑ دیا ہے، بیچ میں سے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے. قرآن میں نمبر 1 کہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے گناہ، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے گناہ؟ قرآن کی بات میں کر رہا ہوں، پہلے ایک بات کا تو جواب دیں. بھاگ بھاگ کے مسیحت پہ مت آئیے گا، مسیحت پہ کوئی سوال نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اپنی صفائی دینے کے قابل نہیں ہے اور مسیحت کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. بھاگ جائیے، آپ کے پاس بھاگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، میں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے. یا تو تمہاری ٹانگیں چھت سے لگا دوں گا یا بھاگ جاؤ. چیز کو پرکھنے کا کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، جو معیار مقرر کیا ہے وہ خود آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار مقرر کیا ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا ہوا. ظاہر ہے آپ بائبل کو مانتے ہیں تو میں آپ کی بائبل کو یاد دہانی کراؤں گا کہ آپ کی اپنی کتاب میں کیا اس بات کی اجازت ہے کہ دوسروں کی کتابوں پر جھوٹ منسوب کر دیں؟
جو وہاں نہیں لکھا وہ منسوب کر دیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، اب اس کا جواب دیں. او بھائی پہلے یہ ثبوت تو دیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے. آپ نے قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ نہیں کیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے؟ بتائیں مجھے. اچھا، اب جب آپ باقی حدیث لگاؤں گا آپ اس کو بھی کہہ دیں گے یہ جھوٹی ہے، ہم نہیں مانتے، ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں. جو آپ کو سپورٹ کرے گی وہ مان لیتے ہو. ٹھیک ہے، تصویر حرام ہے، آپ پورے قرآن مجید سے مجھے نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے، پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے والدین کا نام آپ مجھے پورے قرآن مجید میں نہیں دکھا سکتے. حج کی سارے فرائض آپ مجھے قرآن مجید سے نہیں دکھا سکتے. نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ، اذان دینے کا طریقہ آپ نہیں دکھا سکتے. کیوں مانتے ہو؟ ٹھیک ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں جی کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو ٹھکرانے کا مطلب ہے کہ پورے قرآن مجید کو ہٹانا. اب جس عالم کی آپ ان احادیث کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر ایک حدیث اس کی جھوٹی ثابت ہوگی تو وہ تو بیچارہ گیا، کسی کام سے نہیں ہے. اس کے اوپر پوری باقی حدیث کیسے سچی ہو سکتی ہیں؟ بھاگ جائیے. لیکن میں اپنے سوال آپ کے اوپر چھوڑے جا رہا ہوں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. تک حدیث کا تعلق ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی جواب دیا تھا، اب بھی یہی ہے. کروڑ دفعہ پوچھیں گے یہی جواب ہے کہ جو حدیث قرآنی تعلیم کے خلاف ہو ہم اس کو صحیح حدیث نہیں مانتے، ہم اس کو رد کرتے ہیں. تو اس کی مثال بھی دی کہ آپ کئی انجیلوں کو رد کرتے ہیں، تو کیا مثال دینا بھی کوئی گناہ ہے؟ تاکہ آپ کو یاد دہانی ہو جائے کہ ہم ہی نہیں بلکہ آپ لوگ بھی ایسی چیزوں کو رد کرتے ہیں جو آپ کی انجیل کے تعلیم کے خلاف ہو. ایسے نہیں چلے گا. ایک جھوٹ بولا، اس کا ثبوت مانگا، اس کا ثبوت، اب دوسرا شروع کر. پہلے کا ثبوت دیں یا تسلیم کریں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے غلط بیانی کی ہے. ایسے نہیں چلے گا. یہاں کو تماشا تو نہیں نا ہم نے کرنا. آپ نے ایک بات کی ہے، اس کا ثبوت دیں. میں نے سوال قرآن مجید سے کیا ہے، مجھے سوال آپ کی اسلامی تعلیمات سے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اس کا مطلب ہے کہ بائبل کا سہارا لے رہے ہو، لیکن نہیں، بائبل کا سہارا نہیں لے سکتے آپ. جس لٹریچر سے، ٹھیک ہے، میں یا جس کتاب سے یا جس میں آپ کو بات سوال کر رہا ہوں، جس ریلیجن کے اندر رہ کے میں سوال کر رہا ہوں، میرا جواب اسی ریلیجن کے اندر رہ کے دیجیے گا. یہ آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، دجل کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے میرا وہ بہت سارے سوالات آپ کے اوپر لازم ہے. آپ آدھی ادھوری بات کر کے بائبل کے اندر سے غلطیاں نکالتے ہیں جو کہ غلط ہے، اور آپ بائبل کو بھی جو ہے نا وہ قرآن مجید کی طرح ہی جو ہے نا وہ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے. تم جواب تو تب دیں گے اگر آپ وہ دکھائیں گے بات جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں. تو آپ ایک جھوٹی بات منسوب کر دیں قرآن کی طرف، تو اس کا کیا جواب دوں میں؟ سوائے اس کے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ قرآن پر بہتان ترازی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا اس کا جواب ہو سکتا ہے؟ جو چیز قرآن میں ہے ہی نہیں، میں اس کا کیا جواب دوں؟ ہم ذمہ دار ہیں قرآنی تعلیم کے. آپ کے جھوٹوں کے تو ذمہ دار نہیں ہے کہ جو بھی آپ جھوٹی بات منسوب کر کے قرآن کی طرف منسوب کر دیں گے اس کا ہم جواب دینے بیٹھ جائیں پاگلوں کی طرح. آپ ایک کام کرو، اس حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو. ٹھیک ہے جی، مسلم کرسچن زیو چھوڑ دو. ٹھیک ہے جی، میر صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ کن لوگوں کے متعلق ہے، آپ اس کی وضاحت کر دیں اس حدیث کے بغیر پلیز. ٹھیک ہے، کرسچن، مسلم اور جیوز کو چھوڑ کے آئیے ذرا، چلو ایسے کر لیتے. سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے، جو بات پہلے شروع ہوئی اس کو تو ختم کر لیں، پھر سوال کرتے رہیں. سوال میرے پاس بھی بے شمار ہیں، لیکن جو دعویٰ آپ نے پہلے کیا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گناہ عیسائیوں اور یہودیوں پر ڈال دیے جائیں گے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا آپ کہیں کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا. اگر دعویٰ کیا ہے تو اس کا ثبوت دینا پڑے گا، ورنہ میں جھوٹی باتوں کا تو جواب نہیں
دینے کا ذمہ دار؟ کروڑوں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا آپ ان کے ذمہ دار ہیں؟ اگر بائبل کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر کے آپ سے پوچھیں جی بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ اس سے نہیں پوچھیں گے کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے اپنی ہٹ دھرمی سے نہیں مڑنا، باز نہیں آنا، کیونکہ آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے۔ تو کیا قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ جو پروفٹ کی مانتا ہے وہ خدا کی، اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے وہ پروفٹ کی مانتا ہے؟ کیا ایسا لکھا ہے کہیں؟ ٹھیک ہے، میں چھوڑوں گا نہیں آپ۔ جی محترم، بات یہ ہے آپ نے دعویٰ کیا ہے، قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو بھی یہ بات دعویٰ کرے گا، آپ کو علم نہیں کہ ہر مذہب جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے مذہب کو مان لو تمہارے نجات ہو جائے گی؟ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ کون سا مذہب ایسا ہے جو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ نجات صرف اور صرف ہمارے مذہب کو اپنانے میں ہے؟ صرف یہودی اور عیسائی کرتے ہیں یا باقی مذاہب بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں؟ مسلمانوں میں سے ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نجات صرف اور صرف ہمارے عقائد کو اپنانے میں ہے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ ایک وقت میں ایک آڈیو کریں، اس کا جواب سننے کے بعد پھر دوسری کریں۔ میں نے جواب دیا ہے آپ کے اس سوال کا، آپ پہلے اس کو سن لیں۔ ہر مذہب کو چھوڑے، یہاں پہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کن کے لیے جو ہے نا وہ کیا ہے، مقدس کتاب مسلمانوں کے لیے ہے نا، مسلمانوں کے لیے حجت ہے نا، میرے لیے تو نہیں ہے۔ تو پھر کن کی بات ہوئی، مسلمانوں کی ہوئی یا میری ہوئی؟ اس حدیث مبارکہ میں پروفٹ محمد پیس بی اپون آخری لائن میں ذرا دیکھیں، فرماتے ہیں کہ ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور اسے جو ہے نا وہ مہلت دی جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ وہ آیت پڑھ دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں اس میں کہاں ذکر ہے کسی مخصوص مذہب کا، کسی مخصوص جو ہے طبقہ، اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جو کوئی بھی، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے کہ ہمارے رستے کی پیروی کرو اور ہم تمہاری خطائیں خود اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہوں گے، وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یعنی وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کے گناہ اٹھا سکتا ہے۔ اگلی آیت ہے وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے علاوہ کچھ اور بوجھ بھی، اور قیامت کے دن وہ ضرور اس کے متعلق پوچھے جائیں گے جو وہ افترا کرتے ہیں۔ یہاں تو اتنا لکھا ہوا ہے، کسی نہ عیسائی کا ذکر ہے، نہ یہودی کا ذکر ہے، نہ ہندوؤں کا ذکر ہے، نہ سکھوں کا ذکر ہے۔ جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، جو کوئی بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میرے مذہب کو اختیار کر لو، میرا نقطہ نظر اپنا لو، تو تمہیں نجات مل جائے گی، تمہارے گناہ جو ہیں وہ بخشے جائیں گے۔ ان کا ذکر ہے، کوئی بھی ہو وہ۔ میں نے دونوں آیتیں لگا دی ہیں، پڑھ بھی دی ہیں، اب دیکھ لیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور آپ کیا فرما رہے ہیں۔ اچھا صرف دیکھ لیں، تھوڑی ذرا بات بھی تو کرو نا، کلیئر بھی تو کرو نا، میرے سوال کی طرف بھی تو آؤ۔ اللہ تعالیٰ، چلو میں حدیث کی بات نہیں کرتا، ایک انسان کے گناہ دوسرے انسان کے اوپر کیوں ڈالے گا؟ ٹھیک ہے، ہم مسلمان کرسچن جیوز بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، ہم انسان کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک انسان کے گناہ دوسرے انسان پر کیوں ڈالے گا، یہ بتائیے ذرا۔ محترم، آیات سے بالکل عیاں ہے، پہلی بات کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا، قرآن میں صرف یہ بات لکھی ہے کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تم ہمارا مذہب اختیار کر لو گے تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. کوئی دوسرا شخص کسی کے بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کسی کے گناہ کا ذمہ نہیں اٹھا سکتا. ہر شخص اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے. یہی بائبل کی تعلیم ہے، یہی قرآن کی تعلیم ہے. لیکن اگر کوئی ان کی بات مان لے گا تو پھر وہ شخص جس نے بات مانی اس کے گناہوں کی ذمہ داری اس شخص پر بھی ہوگی جس نے اس کو یہ جھوٹی تعلیم دی کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائے گا ہی، لیکن اس نے ایک اور گناہ کیا کہ کسی شخص کو جھوٹی تعلیم دی، اس کو جھوٹا ایک جو ہے وہ راستہ دکھایا، تو ظاہر ہے پھر اس کا ذمہ داری کچھ اس پر بھی پڑے گی جس نے یہ راستہ دکھایا. جیسے جو اگر کوئی شخص قتل کرے تو اس کو سزا ملتی ہے، لیکن اگر کسی دوسرے شخص نے اس کو کہا ہو کہ اس کو قتل کر دو تو اس مشورہ دینے والے کو، صلاح دینے والے کو بھی اس کی سزا ملتی ہے اگر اس نے کوئی غلط مشورہ دیا ہو. تو یہ تعلیم ہے، میں نے بتا دی ہے. اس پر کوئی اعتراض ہے تو ضرور کریں. اس کی تو مثال میں نے دے دی ہے نا. کہ جو شخص غلط مشورہ دے گا کسی کو گناہ کرنے کا مشورہ دے گا، کسی کو قتل کرنے کا دے، کسی کو لوٹنے کا دے، کسی کو، تو وہ بھی ذمہ دار ہوگا، سزا اس کو بھی ملے گی اور دنیاوی قانون میں بھی ملتی ہے. یہاں رد اس بات کا ہو رہا ہے کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا. بائبل کی بھی یہی تعلیم ہے کہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور بیٹے باپ کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. حزقیل کے باپ 18:20 کو پڑھ لیں. اسی طرح بے شمار آیات ہیں اس مضمون کی بائبل میں بھی اور قرآن کریم میں بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نجم کی آیت نمبر 39 ہے بسم اللہ سمیت، کہ ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. یار اتنی لمبی تقریریں مت کیجیے، اپنی وائس چھوٹی رکھیے گا اور بات کلیئر کیجیے گا کہ یہ جو آیت ہے کن لوگوں کی طرف جو ہے نا وہ بھیجی گئی ہے، ذرا یہ بتائیے گا. میں نے جھوٹ بولا ہے، میں ابھی دیکھتا ہوں ذرا، ٹھیک ہے. اور آپ جو ترجمہ لگا رہے ہیں وہ خیر میں آ رہی ہے. کس مترجم نے، کس عالم کا یہ ترجمہ ہے، ابھی میں لگاتا ہوں، ٹھیک ہے. اس دوسرے آڈیو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کسی کو قتل کرنے کا مشورہ دے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تو خود قتل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، آیتیں اتار رہے ہیں نا کہ قتل کرو. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ محترم، یہ آیت کسی مخصوص گروہ کو، جو شخص بھی یہ کہے گا، شخص ہو، گروپ ہو، کوئی بھی ہو، ہر وہ شخص جو دوسروں کو یہ کہے گا کہ اگر ہمارا مذہب اختیار کر لو تو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، یہ ان کے متعلق ہے. کوئی بھی ہو، وہ زید ہو، بکر ہو، یہاں کسی مخصوص گروہ کا ذکر نہیں ہے، کوئی بھی ہو. جی اللہ تعالیٰ کہاں مشورہ دے رہے ہیں قتل کرنے کا، یہ ذرا بتائیں گے؟ اب آپ اس میں جھوٹ آپ بول رہے ہیں. جو شخص کہاں لکھا ہوا ہے دکھائیے ذرا. ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ عالم، آپ کو پتا ہوگا کہ ان کو تم نے نہیں میں نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر میرے کو ٹائم دے تو میں قرآن مجید کی وہ آیت لگا دوں گا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک جنگ تھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو تم نے نہیں میں نے قتل کیا ہے. ایسی ہے یا نہیں، ذرا بتائیے گا.
یہ جو میں نے اوپر لگائی ہے ایک حدیث مبارکہ صحیح البخاری کی، آپ اس سے انکار بھی کر دو گے، کیا بات ہے، کیونکہ یہ آپ کے خلاف جاتی ہے۔ اس کے بیٹے قابیل نے جو قتل کیا ہے، یعنی کہ اس نے جو قتل کا ایک منصوبہ یا ایک ایجاد کیا ہے بندے کو قتل کرنا، تو دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں تو ایک حصے کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ جی محترم، یہاں کیا لکھا ہوا ہے بتائیں مجھے، بتائیں وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ بعض لوگ نہیں لکھا ہوا، لوگ شخص نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ جن بوت ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ شخص نہیں ہوتے؟ بتائیں مجھے کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہیں تو لکھا ہوا ہے جو آیت آپ جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے۔ جو لوگ اور شخص میں کیا فرق ہوتا ہے بتائیں مجھے؟ وہ کہتے ہیں کج بیسی۔ محترم آصف پیٹر صاحب، یہ ہوتی ہے کج بیسی۔ آپ نے حوالہ یہ دینا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود مشورہ دیتا ہے قتل کرنے کا، وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہا ہے کہ قتل کر دو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی اس کے؟ وہ حوالہ دینا کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ تو جو دکھائیں گے تو پھر اس پہ بات ہوگی نا، حوالہ جو دیں گے تو اس کا دیکھیں گے سیاق بات کیا ہے۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بات کو پتنگڑ بنا رہے ہو یار، بات کو گسیٹ رہے ہو، پنجابی کے اندر کیسیاں لین رہے ہو۔ عالم ہو یار، کچھ خیال کرو، گل نو اگے بداؤ یار، ٹھیک ہے؟ تسی ودھان دے موڈ چ نہیں سی، تسی کھلارن دے موڈ چ جے کہ ٹائم پورا ہوئے تے بس بند ہو جائے، میری جان چھوٹ جائے میرے سوال کو۔ کیوں دے گا اللہ تعالیٰ ایک انسان کے گناہ دوسرے کے اوپر؟ یار پلیز، کافروں کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو، ہے یا نہیں ہے؟ وہ کون سا قتل ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے بس 5-7 منٹ دے دو، میں دونوں ہاتھیں لگاتا ہوں، صبر کرو۔ تم اس کا اتنا ہی مضمون ہے اس کا کہ جو شخص کسی گناہ کی ابتدا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آئندہ جب وہ گناہ ہوتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ ذمہ داری اس پر بھی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ ایک شخص کا قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے تمام جہان کو قتل کر دینا۔ تو یہی مضمون اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ پہلا قتل جو ہے آپ کی کتاب کے مطابق وہ حضرت آدم کے ایک بیٹے نے ہی کیا تھا، تو وہی اسی مضمون کا ذکر ہے یہاں لکھا ہوا۔ تو بتا دیا آپ کو میں نے، لفظ بتا دیے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگ، شخص اور لوگ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بالکل کج بیسی آپ تو کر رہے ہیں۔ تو آپ پھر کہیں گے جو عربی میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ شخص لوگ میں کیا فرق ہے مجھے بتائیں؟ یہ ہوتی ہے اصل میں کج بیسی۔ اور لوگ بھی پریشان ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کے باتیں سن رہے ہیں۔ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ شخص نہیں ہوتا لوگ۔ تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے جو کہا ہے کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے یا قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جھوٹ کہا ہے۔ پھر یہ نیچے میں نے دوسری ایت بھی لگا دی ہے، ان کو کافروں کو تم نے نہیں مارا بلکہ خدا نے مارا ہے۔ تو خدا نے کس روپ میں آ کے جو ہے نا وہ کافروں کو مارا ہے؟ ذرا بتائیے گا پلیز۔ بحث کو اتنا پھیلا لیا ہے کہ اب آپ کے لیے اس کو سمیٹنا ناممکن ہو جائے گا۔
محترم وہ ان کافروں کو جو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر کوئی کافر جس کو پاؤ قتل، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس کا اوپر نیچے مضمون سارا پڑھیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سب سے پہلی آیت جو اس مضمون کی قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے وہ سورہ حج کی آیات ہیں، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ ان کی جو ایمان لائے مدافعت کرتا ہے۔ یہاں لفظ ہی مدافعت ہے، دفاع کرنا۔ یقیناً اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے، قتال کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو محترم یہاں تو یہ مضمون ہے، یہ تو نہیں کہ خام خواہ قتل کرتے پھرو۔ کون سا قتل منع ہے؟ بغیر کسی وجہ کے، لیکن اپنے دفاع میں قتل کرنا جو ہے وہ کہاں ناجائز ہو گیا؟ خود یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جو تلوار اٹھاتے ہیں وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے۔ تو مشرکین مکہ نے تلوار اٹھائی اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اگر یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں حق حاصل ہے کہ تم بھی اپنا دفاع کرو۔ یہ مضمون اس میں بیان ہوا ہے۔ اور کون سا مذہب ہے جو دفاع کا حق نہیں دیتا؟ لیکن اس کے مقابلہ پہ جس کتاب کو آپ مانتے ہیں وہاں تو محترم لکھا ہوا ہے کہ ان 7 قوموں کو نیست و نابود کر دو، قتل کر دو، ان کا کوئی درخت، بچہ، عورت زندہ نہیں رہنی چاہیے۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس ساڑیوں میں آپ نے ایک مدافعت کا لفظ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا، کافروں کو روکے گا سر؟ تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرتا ہے نا۔ مدافعت کرنا کیا کوئی خدا نخواستہ انسان کی ہمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف تلوار لے کے جنگ کے لیے تیار ہو جائے؟ اس میں آپ پھنس گئے ہیں بری طرح۔ لکھا ہے جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر تو قبضہ کرنے کے لیے جا رہا ہے پہنچا دے، اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو یعنی ہتیوں، جرجاسیوں، اموریوں، کنعانیوں، فریزیوں، حویوں اور یبوسیوں کو جو 7 قومیں ہیں تجھ سے بڑی اور بڑی زور آور ہیں نکال دے، اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست لائے تو ان کو مار لے، تو تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا، ان سے کوئی عہد نہ باندھنا، نہ ان پر رحم کرنا، نہ ان سے بیاہ شادی کرنا۔ تو یہاں دیکھو کیا تعلیم ہے۔ ایک تو ان کے ملک پہ قبضہ کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اور دوسرا یہ کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان 7 قوموں کا بچہ مار دینا ہے، نیست و نابود کر دینا ہے ان کو۔ تو اس تعلیم کا نہیں آپ کو علم؟ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے وہ دفاع میں ہے۔ دفاع میں کسی کو قتل کرنا اپنی جان بچانے کے لیے ہے، اور کوئی مذہب بھی اس سے منع نہیں کرتا۔ مولانا صاحب آپ اپنی اوقات پہ آ گئے ہیں۔ بات اسلام کے اندر ہو رہی ہے، آپ مجھے حوالے دے رہے ہیں بائبل کے۔ ابھی بائبل پہ بات نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جو سوال آپ کو بائبل سے پوچھا، جب اسلام کے لٹریچر سے پوچھا ہے، جواب بھی اسی لٹریچر سے بنتا ہے محترم۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے حوالہ دیں، اس میں آپ نے بائبل کا اور انجیل کا نام نہیں لینا، نہ میں لوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا دفاع کیجئے گا پلیز، بڑی مہربانی۔ اس کا مطلب محترم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے تمہیں یہ اجازت دے رہا ہے کہ تم بھی اپنی مدافعت کر سکتے ہو۔ خدا تعالیٰ کی مدافعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مدافعت کی تعلیم دے رہا ہے، کہ تمہیں اب اجازت دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو تمہیں بغیر کسی وجہ کے تمہارے ملکوں سے نکالنا چاہتے ہیں، کہ تمہارا قصور صرف اتنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ تم کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، کسی کو گزاند نہیں پہنچاتے، کسی کو کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ تمہیں مجبور کرتے ہیں کہ تم اپنے گھروں سے نکلو۔
تمہاری جانوں کو خطرہ ہو تو اب تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی پھر اپنے دفاع میں ان کو قتل کر سکتے ہو اپنی جان بچانے کے. یہی مضمون بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. لیکن جو میں نے بائبل کے حصے پڑھے ہیں وہاں مجھے بتائیں کہ وہاں ان کا کیا قصور تھا. جن لوگوں پہ جا کے جن کے ملکوں پہ جا کے قبضہ کر لیا، جن کے بچوں کو مارا، جن کی عورتوں کو مارا، جن کے مردوں کو مارا، جن کے درخت کا جو ہیں وہ بھی برباد کر دیے، گھروں کو ملیا میٹ کر دیا، ان کا کیا قصور تھا؟ کیا انہوں نے جنگ کی تھی ان کے بنی اسرائیل کے خلاف؟ بتائیں مجھے. اب کوئی کسی کے ملک پہ حملہ کرے اور وہ اپنا دفاع بھی نہ کرے. اور یہاں جو آپ نے استثنا 7 باب کا حوالہ پڑھا ہے وہ آپ صرف 3 آیتیں کوڈ کرتے ہیں، اس کی پوری 26 آیاتیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ ذرا آخری آیت میں پڑھیں گے تو وہاں کا جو مالک غنیمت ہے اس کو بھی لینے سے منع کیا ہے، جلا دینے کا حکم دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم مسیحی لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ ابدالآباد تک یا قیامت تک جاری رہیں گی. ٹھیک ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے، تو آپ اس کو چھوڑیے، اپنا دفاع کیجیے. تو یار ہماری کیا انجیل میں کہیں یہ لکھا ہے کہ جناب بنی اسرائیل کے گناہ جو ہیں وہ کسی دوسری قوم پہ ڈال دیے جائیں گے؟ میرا سوال کچھ ہے، آپ جواب کچھ دے رہے ہیں. یہ کھچڑی نہ بنائیے، اور نہیں میں آپ کو بنانے دوں گا. ٹھیک ہے، صرف آپ کو آئینہ نہ دکھایا جائے. آپ کو حوالے، آپ نمائندگی کر رہے ہیں مسیحیت کی، تو آپ کو آئینہ نہ دکھایا جائے کہ اس میں آپ کی شکل آپ کو نظر آئے کہ کیسی بھیانک شکل ہے، خوفناک شکل ہے. آپ کو اپنی کتاب کی کسی تعلیم پر کوئی اعتراض نہیں، اور دوسروں پہ اعتراض کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ جس پیمانے سے تم دوسروں کے لیے ناپو گے اسی پیمانے سے تمہیں ناپ کے دیا جائے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ موازنے کے لیے نہیں آئے؟ محترم، جس کتاب کو آپ مانتے ہیں اس کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کی کیا تعلیم ہے؟ وہ بھی آپ کو یاد نہ کروائی جائے، آئینہ نہ دکھایا جائے آپ کو، تاکہ آپ کو شکل آپ کی نظر آئے بیچ میں کہ کیا آپ کی اپنی کیا حسین شکل ہے. ہاں اگر کہیں لکھا ہے تو پھر بتا دیں کہ بائبل میں ایسا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ مت کہیے کہ جنگیں اور قتل. ٹھیک ہے، آپ نے جواب دینا ہے اس کا. ایک کا گناہ دوسرے کے کھاتے میں کیوں ڈالیں گا؟ وہ تو آپ نے بات کری تھی بیچ میں. ٹھیک ہے جی، کہ جو کسی کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے تو میں نے وہ دکھائی ہے. اصل سوال یہ نہیں ہے، آئینہ تو میں دکھا رہا ہوں نا آپ کو. ٹھیک ہے جی، کتنا اچھا نظر آ رہے ہیں آپ، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، آپ کو کہیں آپ ٹکرے مار رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا ہے. جو محترم اپنا دفاع کیجیے گا. جو مضمون کے متعلق ہوں انہی کو کوٹ کرنا آتا ہے. آپ کیسی کج بیسی کر رہے ہیں؟ اس کی 26 آیتیں ہیں، تو جو میں نے نہیں کیا اس میں اس تعلیم کے خلاف ہے کچھ جو میں نے بیان کیا ہے، تو آپ مجھے بتا دیں اس میں اور کیا لکھا ہوا ہے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ جو متعلقہ حصہ تھا میں نے وہی پڑھنا تھا، ساری بائبل تو نہیں آپ کے سامنے پڑھ دینی تھی. اور کہاں لکھا ہے کہ خدا نے آ کے خود اس جو آگے قومیں تھی ان کو خدا کے مارا ہے؟ تو خدا تو وسیلہ ڈھونڈتے ہیں نا. خدا کا جو وعدہ ہے فری ول کا، اگر وہ خدا کے مارنا چاہتا تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا ان کو اپنے لبوں کی چھڑی سے مارے گا. تفصیل میں مت جائیے گا، آج ویسے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ عالم ہیں تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ادھر ادھر بھاگیں، ٹکرے ماریں. آپ یہ بتائیے کہ ایک انسان کے گناہ دوسرے انسان پر کیوں ڈالے جائیں گے؟ یہ محترم دیکھیں، میں ایک سیکنڈ، ابھی آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس روپ میں آ کے انسان کو قتل کرتا ہے، ذرا یہ بھی بتانا ہے آپ نے. یہ دیکھیں متی کی انجیل ہے، باب نمبر 26 آیت نمبر
52 ہے، لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا اپنی تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے. جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے، یہ لکھا ہوا ہے. تو محترم مشرکین مکہ نے تلوار چلائی مسلمانوں پر ناجائز، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصور کے، سوائے اس کے ان کا کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے. تو پھر یسوع مسیح نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو تلوار اٹھائیں گے وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے. آیت نمبر 52. مجھے یہ بتائیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ 26 آیتیں ہیں، اس میں کہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو قتل نہیں کرنا؟ جو باقی 26 آیتیں ہیں اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ ان 7 قوموں جو ہے ان کو قتل نہیں کرنا، پیار کا، محبت کا سلوک ان سے کرنا ہے، ان کے بچوں کو نہیں مارنا، ان کے مکانوں کو نہیں گرانا؟ کہیں لکھا ہوا ہے اس میں؟ مشرکین کب حملہ آور ہوئے تھے فوج بن کے ایک اسلامی لشکر پہ؟ کوئی دکھا سکتے ہیں ایسا حوالہ؟ نہیں دکھا سکتے. آپ کا جبیسی میں پڑ گیا. میرے سوال کو دفن کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ٹھیک ہے یار؟ پھر آپ بائبل پہ آپ نے گھسیٹ گھسوٹ کے بات بائبل پہ لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے، اور میری بات کو دفن کر دینا ہے. جی محترم آصف پیر، ابھی تک آپ نے ثبوت نہیں دیا کہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ مسلمانوں کے گناہ یہودی اور جو ہیں عیسائیوں پر ڈال دیے جائیں گے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ ذرا بتائیں گے. اس کا ثبوت آپ نے دیا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سوال کی بنیاد ہی اسی پر تھی کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے گناہ، مسلمانوں کے گناہ عیسائیوں اور یہودیوں پر ڈال دیے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ جو تعلیم ہے، یہ جو جنگ و جدل ہے، یہ تا قیامت جاری رہے گی. یہ جلیبی ہے نہیں، سلیمانی جلیبی ہے نہیں جناب، ٹھیک ہے. بات آگے نکل چکی ہے، پیچھے مت بھاگیے گا، آگے چلیے گا. دکھائیے گا کہاں، کیوں ایک کے گناہ دوسرے پر کیوں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ؟ مسلمانوں کو بچانے کے لیے، یا ایک مخصوص طبقے کے انسان، ان طبقوں کو بچانے کے لیے جس کا آپ نام نہیں لینا چاہتے. یہ پیچھے بھاگنا چھوڑیے، آگے چلیے. 13 سال تک مشرکین جو ہیں وہ مارتے رہے مسلمانوں کو مکہ کی زندگی میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو یہ حکم ملا کہ تم اس جگہ کو چھوڑ دو. انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، 13 سال تک صبر سے کام لیا، تلوار نہیں اٹھائی، مدینہ چلے گئے. پھر انہوں نے مدینے جا کر حملہ کیا، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں. میں نے گزارش کی ہے کہ آپ ایک آڈیو کریں، میں اس کا جواب دوں، پھر اس کا جواب دیں. آپ نے پوچھا ہے کہ مشرکین نے کب حملہ کیا تھا، اس کا میں نے جواب دیا. اب اس پر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آگے چلیں، ورنہ بدمزگی پیدا ہوتی ہے، سننے والوں کو نہ پتہ چلتا ہے، نہ بات کرنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی کیا بات کر رہا ہے، کیا جواب دے رہا ہے. ایک ایک جواب سوال کریں، اس کا جواب لیں. اس وقت کون سی جنگ ہوئی تھی یار؟ اس کو چھوڑو یار، کس کجبیسی میں پڑے ہوئے ہو؟ اپنے سوال کا دفاع کرو. دوسروں کے گناہ، ایک کے گناہ دوسرے پہ کیوں ڈالے جائیں گے، وہ وجہ بتائیے. ویسے محترم خود کرتے ہیں الزام، دوسروں کو دیتے. آپ نے پوچھا ہے کہ مشرکین نے کب حملہ کیا تھا، تو اب آپ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیں. ایک سوال بھی کرتے ہیں، اس کو جواب دیا جاتا ہے، آپ چھوڑیں اس کو. کج بیسی اس کو کہتے ہیں. آپ نے سوال کیا کہ نہیں کیا کہ مشرکین نے کب حملہ کیا تھا، تو اس کا جواب نہ دوں آپ کو، پھر آپ کہیں گے آپ جواب نہیں دیتے. اگر جواب دیتا ہوں تو کہتے ہیں چھوڑیں. اس کو کہتے ہیں کج بیسی. اب میرے خیال کافی ہو گئی ہے. اب آپ کا جو ہے لگتا ہے آپ کو جلدی ہے کہیں جانے کی، تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ گفتگو کو ختم کریں. آپ کا سوال تو کوئی ہوتا نہیں سوائے کج بیسی کے. جب ثبوت مانگا جائے ثبوت آپ نہیں دیتے. ابھی تک آپ نے ثبوت نہیں دیا کہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ مسلمانوں کے گناہ جو ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں پر ڈال دیے جائیں گے.
मैंने तो पहले ही कह दिया कि इनके बस की बात नहीं है बेचारों की, ये तो ऐसे ही बस दिल लगी के लिए आ जाते हैं। ढाके की बात दिल्ली में, दिल्ली की ढाके में कर रहे हैं, पूछा कुछ जाता है, जवाब कुछ देते हैं, अगर जवाब दिया जाए कहते हैं इसको छोड़ें। अल्लाह ही करे, मैं इनका पता नहीं क्या हालात है इनके, मुझे नहीं इल्म कि क्यों ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। बहरहाल काफी है मेरा ख्याल इनके लिए, तो कोई इनके पास बात तो नहीं। आइंदा मेरे साथ बात करनी है मोहतरम आसिफ पीटर साहब, तो एक मौजू मुकर्रर करें और उस मौजू के अंदर रहकर बात करें। कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। आपको तो ये भी तकलीफ होती है कि मैं बाइबल के हवाले क्यों देता हूं, हालांकि बाइबल को आप खुदा का कलाम मानते हैं, तो आपको याद दहानी भी ना कराऊं कि आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है। ये आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं मेरे भाई, प्लीज। एक के गुनाह दूसरे पे क्यों डाले जाएंगे, बताइए जरा। ढाके की बात, बंगाल की बात, आप भाग जाइए बस। आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, ठीक है। और भाग दौड़ के अगर कोई आपका बाइबल के मुतालिक सवाल है तो वो छोड़े जाइएगा, ठीक है। अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, क्योंकि आपने तो जवाब नहीं दिया, देना भी नहीं था, क्योंकि आप जवाब देने के मूड में भी नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी और मुस्लिम भाई ने इस मौजू पे मेरे साथ बात करनी हो तो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मोहतरम मीर लतीफ साहब अहमदीज मुस्लिम मेंबर, मोहतरम आसिफ पीटर मसीह साहब मसीही मेंबर के दरमियान बातचीत हुई। तो जाहिर सी बात है ये तो एक बीमारी है, और मैंने जहां तक तजुर्बा किया है ये नाकाबिले इलाज बीमारी है, जिसको कि हदीस से कहा जा सकता है माजरत के साथ, क्योंकि हदीसों में और कुरान शरीफ में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। और अगर कोई मुखालिफ या एतराज करने वाले सवाल करने बैठ जाए तो कुछ भी जवाब नहीं बन पाता है मुस्लिम मेंबर्स पर। हदीसों ही की वजह से रंगीला रसूल जैसी किताबें लिखी गई हैं, और कोई भी ऐसी किताबें लिखने वाले को सजा कानूनी नहीं दी जा सकती, क्योंकि सब कुछ हदीसों में लिखा हुआ है। अब वो सही है या गलत है वो मुसलमान जाने, उनके ठेकेदार जाने जिन्होंने किताबों में लिख रखा है। बाकी बात चली कत्लो गारत गिरी की, जंग की गिरी की, तो उसमें इन दोनों ही को बराबर पाया जा रहा है, मुस्लिम मेंबर्स को भी और मसीही मेंबर्स को भी। अगर मुसलमानों के यहाँ लिखा हुआ है कि ये कर दो वो कर दो और अल्लाह ऐसा कर देता है वैसा कर देता है, तो पीटर मसीह साहब का ये सवाल तो वाजिब था कि भाई कुछ भी लिखा हुआ है मसीही किताबों में, बट ये तो नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह के खुद कर देता है। अब मजहब इस्लाम में ही कुरान शरीफ में पढ़ो तो अल्लाह नहीं लिख रखा है कि मैंने ये करा मैंने वो करा। अबू लहब के हाथ बात तोड़े दिस एंड दैट, और बाद में कुछ लोगों ने ये भी लिख रखा कि फरिश्ते आके कत्ल कर गए। बहरहाल ये लंबे रगड़े झगड़े हैं। आज की बातचीत के लिए आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एंड जज़ाकल्लाह आसिफ पीटर मसीह साहब, मोहतरम मीर लतीफ साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जय जय नारायण।